अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी 8वीं जमात की उर्दू का सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को पढ़ा था। ये अभी हमारा सबक मुकम्मल नहीं हुआ। इस सबक को हम इंशाअल्लाह अभी आगे लेकर चलेंगे। तो हमने पिछले सबक में जो कुछ पढ़ा था हम एक बार उसको दोहरा लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमने उस सबक में जो कुछ सीखा है वो कुछ यूँ है कि एक बेहतरीन मुआशरा किस तरह से क़याम अमल में आता है कि जब हम इसार क़ुरबानी का जज्बा रखते हैं और इस जज्बे को अमली तौर पर अपनाते हैं, फिर ही अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल होती है। जिस तरह से हमने इस सबक में हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पढ़ा कि मदीना में कहत है और लोग गले के लिए तरस रहे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मलकियत में 1000 ऊँट जो शाम से मदीना शरीफ में आए हैं, ताजर आपको मुँह मांगे दाम दे रहे हैं, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने तमाम गले को गरीबों और मोहताजों में, मस्कीनों में तकसीम कर दिया। हमें ये दर्स मिलता है कि हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ और ये जज्बा अमली तौर पर अपनाएं। बकौल शायर कि जलाओ घर में दिया तो रहे ख्याल कतील, जलाओ घर में दिया तो रहे ख्याल कतील, उजाला पाएँ गली से गुज़रने वाले भी। तो हमें एक ऐसा चिराग जलाना है जो ना सिर्फ हमारे अंधेरों को रोशन करे बल्कि वो दूसरों के अंधेरों को रोशन करके उनको भी रास्ता दिखाए। आइए तो हम चलते हैं अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ। इस्लामी तारीख़ गवाह है कि सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन ने हर आड़े वक्त में अपने भाइयों की मदद की और उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी। ग़ज़वाए तबूक के मौका पर जब रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन को खुदा की राह में माल व दौलत देने का कहा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन अपना आधा माल राहे खुदा में पेश कर दिया, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो सखावत की बेमिसल तारीख़ रक़म कर दी। उन्होंने अपने घर का सारा सामान लाकर रहमते दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि ए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो, तो उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल की तर्जमानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह यूँ करते हैं, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने अपने नस्र पारे को पढ़ा। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के माना देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है गवाह। गवाह का मतलब शाहिद होता है, किसी वाक़या या किसी बात को अपनी आँखों से देखने वाला। आड़े वक्त यानी मुश्किल वक्त, मुश्किल घड़ी, मुसीबत का वक्त। तरजीह, तरजीह का माना फ़ौक़ियत है, फ़जीलत है या बरतरी है। ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातिम का माना ख़त्म करने वाला या आखिरी है, तो ख़ातमुन नबिय्यीन यानी नबूवत का सिलसिला ख़त्म करने वाला, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या बाद में कोई नया नबी नहीं हो सकता।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں پر ایک فتنہ ہے قادیانی یا مرزائی، تو مرزا غلام قادیانی نے 19ویں صدی میں نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ مرتد کہلایا، اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پاکستان کے آئین 1973 کے تحت قادیانی نہ صرف ہمارے دین کی روح سے کافر ہیں بلکہ آئینی لحاظ سے بھی یہ کافر قرار پائے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اسلام کا بنیادی جز ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے بے مثل۔ بے مثل یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ تاریخ رقم کرنا یعنی تاریخ لکھنا۔ رحمت دو عالم، دو جہانوں کے لیے رحمت، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قدموں میں ڈھیر کرنا یعنی پاؤں میں رکھ دینا، مراد قربان کر دینا ہے۔ ترجمانی، نمائندگی، پروانہ، عاشق، پیار کرنے والا یا شیدائی۔ چراغ کا معنی دیا یا مشعل ہے۔ صدیق کا معنی سچا ہوتا ہے، اور یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ اس نثر پارہ میں چند مشکل الفاظ تھے۔ اب ہم اس نثر پارہ کی تفہیم کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، اس نثر پارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے ہر مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی، اور جب اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا جیسا کہ غزوہ تبوک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فوراً آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو انتہا کر دی۔ آپ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو علامہ اقبال نے جس طرح اس عمل کی ترجمانی کی کہ جس طرح سے پروانہ چراغ کا شیدائی ہوتا ہے، وہ چراغ کے گرد گھومتے گھومتے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اور بلبل کو جس طرح سے پھول بے حد عزیز ہوتا ہے، اسی طرح سے سیدنا صدیق اکبر کے لیے جو عزیز تر چیز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ آگے چلتے ہیں اور اگلا نثر پارہ پڑھتے ہیں۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کرہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اسنا میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی رخ بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نزاع کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا
یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے مہاجر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس نثر پارے کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے زخموں سے چور۔ زخموں سے چور کا معنی شدید زخمی ہونا ہے۔ چور کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، تو زخموں سے چور یہاں سے مراد یہ ہے کہ شدید زخمی ہونا، یعنی جسم کا کٹ پھٹ جانا، کراہنا، درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنا، اسنا میں یعنی دوران میں، روح پرواز کرنا، یہ محاورہ بھی ہے اور اس کا مطلب فوت ہو جانا، جسم سے روح کا نکل جانا مراد مر جانا ہے۔ دار فانی، فنا ہونے والی جگہ مراد دنیا، کوچ کرنا، رخصت ہونا، جبکہ یہاں پر جو لفظ ہے دار فانی سے کوچ کرنا مراد یعنی اس فنا ہونے والی جگہ سے رخصت ہو جانا یعنی مر جانا۔ نزاع کا عالم کا مطلب جسم سے جب روح نکل رہی ہوتی ہے، جاں کنی کا وقت ہوتا ہے، ہم اسے نزاع کا عالم کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین کا اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا اور وہیں سکونت اختیار کرنا، یہ ہجرت مدینہ کہلاتی ہے۔ اور ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ مہاجر ہجرت کرنے والا، نذیر مثال، مشکل گھڑی یعنی مشکل وقت، مصیبت کا وقت، کڑا وقت، گہوارہ، پنگوڑا، جھولا یا ہنڈولا۔ پیارے بچوں، ہم نے اس نثر پارے کو پڑھا، مشکل الفاظ کے معنی معلوم کیے۔ اب ہم اس نثر پارے کی تفہیم و تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس نثر پارے میں جنگ یرموک کا ایک نادر، بے مثل اور بے نظیر واقعہ ہے، جس میں زخموں سے چور، زخمی لڑنے والے ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جب انسان شدید زخمی ہو، جسم کٹا پھٹا ہو، نزاع اور جاں کنی کا عالم ہو، تب انسان دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے، صرف اسے اپنی ذات ہی اس وقت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں ان اصحاب کے جنہوں نے اس عالم میں بھی ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا اور جام شہادت نوش کیا۔ پھر اسی طرح سے ہجرت مدینہ کا یہاں پر ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور پھر چونکہ مسلمان مکہ سے جب مدینہ آئے تو بے سر و سامان تھے، ان کی جائیدادیں، ان کے کاروبار مکہ میں ہی تھے، تو یہاں پر اہل مکہ کو ضرورت تھی سہارے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر مواخات کا جو رشتہ قائم کیا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، اور انصاریوں نے اتنے بڑے دل کا، اتنے بڑے اثار اور قربانی کا جو مظاہرہ کیا کہ اپنی جائیدادوں میں سے، اپنی کھیتی میں سے، اپنے کاروبار میں سے ان کو حصہ دیا جس طرح سے بھائی کو دیا جاتا ہے، اور یوں ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہم بھی مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا معاشرہ امن، محبت اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے نثر پارے کی طرف۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔
غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اس طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ پیارے بچوں، اب ہم اس نثر پارے کے مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ مسکین، مسکین کا معنی لاچار، محتاج، مفلس یا غریب ہوتا ہے۔ اپاہج، معذور، کارآمد، مفید، نابینا، اندھا یعنی وہ شخص جسے آنکھوں سے دکھائی نہ دے۔ حادثہ، سانحہ یا خلاف توقع واقعہ۔ صفت، خوبی، حاجت، ضرورت۔ اس نثر پارے کے مشکل الفاظ کے بعد اب ہم اس کی تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس نثر پارے میں ہمیں مختلف طریقوں سے لوگوں کی مدد کرنے کے جذبے کو ابھارنے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ طالب علم کی حیثیت سے آپ کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی پچھلی جماعت کی کتابیں کسی طالب علم کو دے سکتے ہیں۔ کسی کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو پڑھا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ محلے میں کوئی بیمار دیکھتے ہیں، کوئی نابینا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ ہم مال و دولت سے ہی کسی کی مدد کریں۔ ہاں، اگر مال و دولت ہے ہمارے پاس تو پھر اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ضمانت دی ہے جو دوسرے لوگوں کی حاجت پوری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قریبی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے میں کوئی ہے، اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اسے مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جو کسی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تو خدا نخواستہ جب ہمیں کوئی ضرورت، حاجت، مصیبت یا مشکل ہو تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس بات کی ضمانت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا اپنے اگلے نثر پارے کی طرف اور اس کی خوشخوانی کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے
تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پیارے بچوں، اب ہم اس نثر پارے کے مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ تفریق، امتیاز یا فرق، خوشنودی، رضامندی۔ اس نثر پارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے کسی دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے، اس کے مشکل وقت میں کام آ سکتا ہے، اور اگر ہم کسی کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں تو پھر لوگوں میں بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ اس لیے ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ در حقیقت ہماری اپنی ہی مدد ہوتی ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرہ ہے اس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، باہمی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کی ضرورت رنگ، نسل، فرقہ، مذہب، زبان وغیرہ کی تفریق کے بغیر کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم سے خوش ہوں گے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس سبق کو پڑھا۔ اب ہم سوالات کے ذریعے سبق کا اعادہ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کیا کیا سیکھا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں، جب سرور کائنات ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا سوال ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کس ایثار کا مظاہرہ کیا؟ جی ہاں، اس کا جواب یہی ہے کہ زخمیوں کو جب پانی پلانے کے لیے ایک شخص آیا تو اس نے اپنے قریب کر آتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، یوں تینوں نے ہی اپنی پیاس کو دوسروں کی پیاس پر قربان کر دیا اور وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ اگلا سوال ہے کہ ہم بطور طالب علم کسی دوسرے طالب علم کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو کسی طالب علم کو دے سکتے ہیں، کسی کو پڑھائی میں مدد دے سکتے ہیں، تو یوں ہم اپنے کسی طالب علم بھائی کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں نیک لوگوں کی کون سی صفت بیان کی گئی ہے؟ جی ہاں، کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی حاجت پوری فرمائیں گے؟ جی ہاں، یہ حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے سبق میں موجود ہے۔ اس کا جواب ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کریں گے۔ آخری سوال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان پر اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو وہ لوگ بھی ہماری مدد کریں گے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو پہلو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم کثیر الانتخابی سوالات کے ذریعے اپنے سبق کا احاطہ کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس سوال ہے کہ ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، 1000، 2000، 3000 یا 4000؟ تو سبق کے مطابق ہمارا جواب بنتا ہے 1000۔
تو یہ درست جواب ہے ہمارا 1000۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف یا سارا؟ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا صحیح جواب ہے سارا۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا یا 10 گنا؟ جی ہاں، سبق کے مطابق ہمارا درست جواب ہے 2 گنا۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف، سارا؟ یہ ہمارا درست جواب بنتا ہے نصف۔ تو یہ کچھ کثیر الانتخابی سوالات تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے اس سبق میں چند محاورات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں۔ محاورہ کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص آسمان پر تھا، وہاں سے وہ گرا اور کھجور میں اٹک گیا، بلکہ یہ حقیقی معنوں کی بجائے چونکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا مطلب یہ بنا کہ ایک مصیبت کے بعد وہ دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اب ہمارے پاس پیارے بچوں کچھ محاورات ہیں، اب ہم ان کے مطالب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا محاورہ ہے تاریخ رقم کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تاریخ لکھنا۔ اگلا محاورہ ہے نچھاور کرنا۔ اس کا مطلب ہے قربان کرنا۔ اگلا محاورہ ہے روح پرواز کرنا۔ تو اس کا مطلب مر جانا ہے، روح کا جسم سے نکل جانا ہے۔ تو مراد کیا ہوا؟ انسان کا انتقال ہو جانا، فوت ہو جانا، مر جانا۔ اگلا محاورہ ہے دار فانی سے کوچ کرنا۔ دار فانی ہم نے اس کا مطلب اپنے سبق میں بھی دیکھا تھا کہ دار فانی فنا ہونے والی جگہ، کوچ کرنا رخصت ہونا۔ تو یعنی دار فانی سے کوچ کرنا سے مراد دنیا سے رخصت ہونا یعنی مر جانا ہے۔ اگلا ہے خاطر خواہ مدد کرنا۔ اس کا مطلب حسب خواہش مدد کرنا ہے۔ قسم کھانا، اس کا مطلب عہد کرنا ہے، کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کرنا یا حلف اٹھانا ہے۔ اگلا محاورہ گھوڑے بیچ کر سونا، یعنی بے خبر یا بے فکری سے سونا، پاؤں پھیلا کر سونا۔ اگلا محاورہ ہے پانی پانی کرنا۔ اس کا مطلب ہے شرمندہ کرنا۔ پانی میں آگ لگانا، ناممکن کام سر انجام دینا۔ دال گلنا، کام بن جانا، کامیاب ہونا یا کام نکل آنا۔ خون سفید ہونا، محبت کا ختم ہو جانا یعنی مہر و محبت نہ رہنا۔ مٹھی گرم کرنا، اس کا مطلب ہے رشوت دینا۔ آئیے اب ہم اس سے اگلا ایک سوال کرتے ہیں جو محاورات کو سمجھنے میں مدد دے گا، محاورات کی پہچان کرنے میں مدد دے گا۔ یہاں پر ہمیں چند جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں سے ہم نے محاورات کو چننا ہے یا اس جملے میں کون سا محاورہ استعمال کیا گیا۔ تو ہمارے پاس پہلا جو جملہ ہے وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جی ہاں، یہاں پر جو محاورہ ہے وہ ہے پانی پانی ہونا، جس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ یہ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے
وہ بہت لائق بنتا تھا، مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا۔ تو یہاں پر جو محاورہ استعمال ہوا ہے وہ ہے بغلیں جھانکنا۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے کہ اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر جو محاورہ استعمال ہوا ہے خاک میں ملنا۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے، وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی۔ یہاں پر محاورہ ہے ڈکار تک نہ لینا۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے، ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ تو یہاں پر جو محاورہ استعمال ہوا ہے رنگ میں بھنگ ڈالنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جملہ، خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ تو عید کا چاند ہونا یہاں پر محاورہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے اپنا سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ختم کر لیا ہے۔ ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی، عبارت کی تفہیم اور پھر سوالات کے ذریعے سبق کا اعادہ کیا ہے۔ ہم نے چند محاورات کے معنی بھی اس میں دیکھے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس سبق کو پڑھا، ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہم کام کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ اب اپنے معلم راشد بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔